बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आपको वेलकम करना चाहूँगी शहर रमज़ान में हमारी खुसूसी सिटी 42 की इफ्तार ट्रांसमिशन। और व्यूअर्स, आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 25वीं इफ्तारी में हमारी मुलाकात हो रही है, 25th इफ्तार ट्रांसमिशन में। आप लोगों को वेलकम भी करना चाहूँगी और आज का टॉपिक भी बताना चाहूँगी, बिकॉज़ आई नो फॉर अ फैक्ट कि जो आज का टॉपिक है ना, वो आप लोग पर्टिकुलरली इन्जॉय करेंगे। बहुत से लोग इस चीज़ पे कंप्लेन करते हैं कि भाई आप लोग हमारे ये जो बहुत ज़्यादा आजकल सोसाइटी में इश्यूज़ चल रहे हैं उन पे बात नहीं करते। एंड अनफॉर्चुनेटली व्यूअर्स, सोसाइटी में एक बहुत मेजर इशू है ये जो शादी वाला डायनामिक होता है मियाँ और बीवी का। हम माँ बाप के, हम वालिदैन के हकूक़ की बात करते हैं, औलाद के हकूक़ की भी बात करते हैं, हमसायों के हकूक़ पे भी बात करते हैं, लेकिन शोहर और बीवी का जो एक ताल्लुक़ है, बीवी के क्या हकूक़ हैं, शोहर के क्या हकूक़ हैं। हम एक मेल डोमिनेटेड और ये रिश्ता, ये जो हस्बैंड एंड वाइफ का ये जो शादी का रिश्ता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस है। और पहले ज़मानों में लोग शादी के बगैर रहते ही थे और सिस्टम चल भी रहा था, तो फिर निकाह या किसी के निकाह में आना या शादी करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट कंसिडर किया गया। आजकल मॉडर्न ज़माने में कुछ लोग ये सवाल भी उठाते हैं, क्या फ़ायदा है शादी का जब एंड में तलाक ही हो जानी है। बहुत से लोग इस तरह की अब बातें कर रहे हैं। और क्यों अल्टीमेटली हम जिस बात पे अपनी गुफ्तगू कंक्लूड करेंगे वो ये है कि आखिर क्यों डिवोर्स रेट इतना बढ़ता जा रहा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है। लोग पूरे ऑफिस एनवायरनमेंट में 100-150 बंदा साथ काम करता है, 20-20, 25-25 साल, कोई मसला नहीं होता। लेकिन मियाँ बीवी सिर्फ 2 लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मसला क्या है, क्यों आपस में नहीं बन पाती। लव मैरिजेस की बात करें, अरेंज मैरिजेस की बात करें, सेमी अरेंज की बात करें, हर जगह हम मसाइल देख रहे हैं। वाई इज़ दैट। बट व्यूअर्स, हम लोग ऑफकोर्स एक रिलीजियस एंड एक दुनियावी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू स्टेट, मेरे 3 बहुत ही प्यारे भाई हमारे साथ हैं जो इतने प्यार और इतने मोहब्बत से बात करते हैं और इतने सिंपल अल्फाज में हमें गाइड करते हैं कि बात डायरेक्ट जाके दिल में उतर जाती है। तो आइए मिलते हैं। अब खैर इनको हम गेस्ट तो नहीं कह सकते, अपने मेंटोर और गाइड का ही इनको टाइटल दे सकते हैं। रेगुलरली हमारी मुलाकात होती है। इट्स एन ऑनर टू हैव हिम ऑन द प्रोग्राम अगेन टुडे। अल्लामा सैयद अहमद इकबाल रिजवी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। देन वी हैव विद अस, अब इनको मैं क्या कहूँ, ये मेरे बहुत ही लाडले भाई हैं और ऑब्वियसली ताल्लुक़ रमज़ान की शुरुआत से बनना शुरू हुआ और अब आई कांट इमेजिन कि जब रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होगा तो क्या होगा। इतनी आदत हो गई है डेली इनसे मुलाकात करने की, इनको छेड़ने की, भाभी के बारे में सवाल जवाब करने की। खैर 3-4 दिन हैं, उनको तो हम इंजॉय करें। साहबजादा काशिफ महमूद, बहुत बहुत बड़े बाप के बहुत ही बड़े बेटे वासिफ अली वासिफ साहब के साहबजादे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड देन वी हैव विद अस अनदर इंडिविजुअल जो बहुत मोहब्बत और प्यार से बात करते हैं और अगर इनको टीचर्स का टीचर कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। हमारे साथ अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा अलवी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहीं से बात शुरू करते हैं। पहले हम इस तरह से करेंगे कि अपने दोनों स्कॉलर से बात करेंगे एंड देन ऑफ कोर्स फ्रॉम दुनियावी वर्ल्ड पर्सपेक्टिव, सोसाइटी का पर्सपेक्टिव। और वासिफ अली वासिफ साहब ने बहुत सी बातें कही हैं और आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो सबसे पहले अल्लामा साहब आपसे बात शुरू करते हैं। ये जो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ है, ये जो निकाह का कॉन्सेप्ट है, कहने वाली बात तो नहीं है लेकिन लोग कहते हैं शादी क्यों ज़रूरी थी, निकाह क्यों ज़रूरी था, लोग पहले भी तो रहते थे। वेस्ट में अभी भी लोग जो हैं वो जिसको कॉमन लॉ कहते हैं या मतलब एक ही घर में रहते हैं बट शादी नहीं हुई भी होती, तो क्या वो ये डॉक्यूमेंट साइन करना क्यों ज़रूरी है, ये निकाह की पूरी प्रोसेस से गुजरना क्यों ज़रूरी है। ये बहुत अहम सवाल आपने किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मियाँ और बीवी का जो ताल्लुक़ है, इस ताल्लुक़ को अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक की निशानियों में से एक निशानी फरमाया है। फरमाया कि ये मेरी कुदरत है कि देखें, एक शख्स मर्द और औरत दोनों एक जुमला कहने से पहले अजनबी होते हैं और वो एक जुमला 3 बार दोहराने के बाद ज़िंदगी भर के साथी बन जाते हैं।
اب وہ کیا تبدیلی آتی ہے کہ ان دونوں کے اندر کہ وہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور عمر بھر ایک دوسرے کی وفا نبھاتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ جذبات جو چند منٹ پہلے نہیں تھے، وہ چند کلمات ادا کرنے کے بعد جو جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ میری قدرت کی ایک دلیل ہے، میں بندوں کو کیسے ملا دیتا ہوں ایک کلمے کے ذریعے، اور ان کے اندر کیسے وہ محبت پیدا کر دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ بندوں کے اندر یہ محبت پیدا کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس بات کی لذت تو وہی پہچان سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے جو اس عمل سے گزرتا ہے۔ آپ جب کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں اور کوئی دوسرا یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ میرے لیے یہ کر رہا ہے، تو اس تعلق اور جذبات میں جو ایک دوسرے کو اپنائیت اور محبت محسوس ہوتی ہے، وہ اس رشتے کے بغیر نہیں ہو سکتی، پاسبل نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دو مرد اور عورت کسی بھی رشتے کے اعتبار سے اکٹھے تو رہ سکتے ہیں، آفس میں جاب کر رہے ہیں، کولیگ ہیں اور سالہ سال گزر رہے ہیں، لیکن اس جملے کے رشتے کے بعد، اس نکاح کے رشتے کے بعد کچھ پابندیاں مرد پہ لاگو ہو جاتی ہیں، کچھ عورت پہ لاگو ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک ایسا بندھن بن جاتا ہے کہ پھر یہ نہیں کہ آپ جب وہ ٹائم ختم ہوا یا جاب ختم ہوئی یا آپ کا ٹینیور مکمل ہوا تو آپ الگ الگ ہو گئے، نہیں، یہ ایک ایسا تعلق ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مرتے دم تک باندھ دیا ہے، اور وہ ایسا خوبصورت تعلق ہے، اس کی اگر خوبصورتی دیکھیں تو کائنات میں اگر حسن ہے نا، تو ماں اور بیٹے کے تعلق کے بعد اگر کوئی عظیم تعلق اس دنیا میں ہے تو وہ میاں اور بیوی کا ہے۔ وہاں ون سائیڈڈ ہے کہ ماں یک طرفہ پیار ہی کرتی ہے اپنی اولاد سے۔ اچھا بیٹا یا بیٹی، میں نے کہا ماں اور بیٹا آپ نے کہہ دیا، ہم بیٹیاں بیچاری سیڈ ہو گئی تھی ایک دم سے۔ تو ماں اور بیٹا یا بیٹی دونوں کے درمیان جو ایک تعلق ہے وہ ایک یک طرفہ ہے، پہلے ماں آخری لمحے تک پیار ہی کرتی رہتی ہے، بیٹی سے بھی اور بیٹے سے بھی، بلکہ بیٹی سے تو بڑھ کے کرتی ہے، تو وہاں زیادہ یک طرفہ ہے، اولاد احترام کرتی ہے، اولاد محبت ان سے کرتی ہے۔ یہاں ایک دو طرفہ ایسا طاقتور تعلق پیدا ہوتا ہے کہ اس تعلق کی کوئی اور مثال نہیں دی جا سکتی دنیا میں، جو یہ خوبصورت تعلق اللہ ڈیولپ کرتا ہے۔ علامہ صاحب آپ کے پاس آؤں گی، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گی، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ جب منگنی فار ایگزامپل ہو جاتی ہے تو اس میں آپ گیٹ ٹو نو ایچ ادر کرتے ہیں، تھوڑا بہت بات چیت کی اجازت مل جاتی ہے، لڑکا گھر پہ آ کے اگر فیس ٹو فیس مطلب فیملی کے ساتھ بیٹھ کے، وہ کچھ فیملیز میں الاؤ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لو میرج کا بھی ہم لوگ مطلب ویورز ریئلسٹک بات کرتے ہیں، کیونکہ جو چیز ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی ہوتی ہے، ہر طبقے میں، ہر بیک گراؤنڈ میں کہیں نہ کہیں لو میرج۔ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد دونوں مرد اور عورت بدل جاتے ہیں، ان کا ریلیشن شپ شاید شادی سے پہلے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ میں سوسائٹی کی کئی بھی باتیں کہہ رہی ہوں، میرے ساتھ اگری کرنا ضروری نہیں ہے، بٹ میں ویسے سنی ہوئی باتیں کہ اچھا بھلا ہمارا ایک تعلق تھا، فون پہ بات کرتے، شادی کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ تو پریشر بھی تو بہت ہے اس رشتے کا، یہ تو نہیں ہے کہ جب اس رشتے میں پڑھتے ہیں تو بہت ریلیکس سچویشن ہوتی ہے، ذرا ٹینشن والی بھی سچویشن ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شادی جو ہے یہ ایک بالکل فطری تقاضا ہے مرد کا اور عورت کا۔ آپ سوچیں اگر صرف حضرت آدم خلق ہوتے اور بی بی حوا خلق نہ ہوتی تو نسل انسانی کیسے آگے بڑھتی؟ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا ہے، قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا، ہر چیز کا ایک جوڑا۔ تو جیسے دیگر موجودات کا اور مخلوقات کا جوڑا ہے، اللہ نے انسانوں میں بھی جوڑا ہی قرار دیا ہے۔ صحیح۔ اللہ چاہتا تو سب کو مرد قرار دیتا ہے، سب کو عورت قرار دیتا ہے، لیکن نہیں، مرد اور عورت کی شکل میں اللہ نے ایک جوڑا قرار دیا، اور ان دونوں کی ایک نیچرل نیڈ ہے، ایک فطری ان کا تقاضا ہے، فطری نیڈ ہے کہ جو ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ انسان یعنی ایک ایسی مخلوق ہے جسے اجتماعی زندگی گزارے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت نوح کا بھی جب ہم واقعہ جب پڑھتے ہیں، نوح آرک جو انگریزی میں بڑے لوگوں نے پڑھا ہے، تو جوڑوں کی ہی ضرورت تھی۔ بالکل، سفینۃ النوح میں بیٹھے تھے جی، جوڑے۔
تو عرض ہی میں کر رہا تھا کہ نکاح جو ہے وہ عقد ہونا، ایگریمنٹ ہونا، یہ خالی اسلام میں تو نہیں ہے. آپ دیکھ لیں آغاز انسانیت سے لے کے آج تک کوئی سا بھی مذہب ہو، کوئی سا بھی دین ہو، حتیٰ بت پرست معاشرہ ہو، مشرک معاشرہ ہو، حتیٰ آپ دیکھ لیں بعض جو ملحد معاشرے ہیں جہاں پر لوگ خدا کو بھی نہیں مانتے، لیکن وہاں بھی مرد اور عورت کے درمیان کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ضرور ہوتا ہے. یہ جو ایگریمنٹ ہے اسی کو ہم شرعی طور پر اسے عقد کہتے ہیں، نکاح کہتے ہیں. اگر یہ عقد نہ ہو، جو آپ کا پہلا سوال تھا میں اس کی طرف جاتا ہوں کہ اگر یہ ایگریمنٹ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو عورت کا نقصان ہوگا، استحصال ہوگا خاتون کا، اس کے حقوق ضائع ہوں گے، اور اسی طرح سے مرد کے بھی حقوق ضائع ہوں گے. لیکن جب ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس ایگریمنٹ کے تحت کچھ حقوق عورت پر ہیں اور کچھ حقوق مرد کے اوپر ہیں. تو اس ایگریمنٹ کا فائدہ ہے. دوسرا، آپ ایک دائرے کے اندر آ جاتے ہیں. مثلا ایک عورت اور مرد جب آپس میں نکاح ہو جاتا ہے اور مثلا سب کے سامنے ہوا تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ دو مرد اور عورت آپس میں یعنی قانونی طور پر ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں. لیکن علامہ صاحب سب سے بڑی پرابلم ہماری سوسائٹی میں یہ ہے، کاشف بھائی آپ کی طرف آؤں گی باقی، کہ نکاح نامہ نہ مرد پڑھتا ہے نہ عورت، سائن کر دیتے ہیں. آپ جب بھی کوئی لیگل ڈاکیومنٹ، کوئی چھوٹی سی چھوٹی کوئی پراپرٹی کی بھی بات ہو تو ہر چیز پہ ہم نے لیگل ڈاکیومنٹ سائن کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ پڑھنا ہے، پڑھے بغیر نہیں سائن کرنا. نکاح نامہ واحد لیگلی بائنڈنگ ڈاکیومنٹ ہے جس کو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. دیکھیں جتنے بھی مین میڈ لاز ہیں نا، مین میڈ، ان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی فلا رہنے کا اندیشہ ہے. لیکن جتنے بھی قوانین جو اللہ نے بنائے ہیں نا، ان کے اندر فلا نہیں ہے. بے شک 100% اللہ نے بنائے ہیں انسانیت کی بہتری کے لیے، اور یہ ان میں سے ایک لا ہے جو شریعت محمدی سے ہم تک پہنچائی ہے. ہمارا جب ہم اس لا میں پوری طرح سے نہیں آتے تو پھر ہمارے پرابلم شروع ہوتے ہیں. جب آپ نے کہا کہ نکاح نامہ نہیں پورا پڑھتے تو پورا پڑھا کریں. عورت مرد کو ایک دوسرے کی پسند کا حق موجود ہے، اس کو استعمال ہونا چاہیے، تاکہ اس کے اندر جو ایک پیار، محبت اور اسلوب پیدا ہونا چاہیے، جب وہ نہیں ہوگا تو پھر باقی معاملات خراب ہوں گے. اگر ریلیشنز سوشلی بنتے ہیں کہ جی یہ بھی بہت امیر ہے تو اس کو بھی بہت امیر لڑکی چاہیے، اور یہ بھی بہت غریب ہے تو اس کو بھی غریب سے چاہیے. یہاں تک کہا گیا ہوا ہے کہ دیکھیں کہ جب لڑکا اگر ویل سیٹلڈ ہے تو کوشش کرے کہ لڑکی غریب گھرانے سے لے کے آئے، اور اگر آپ کی بیٹی ہے تو آپ کوشش کریں اس کو اپنے سے ایک گھرانے اوپر میں آپ دیں، صحیح، تاکہ ایک سوشل بیلنس بھی قرار ہے. تو یہ جب ہم اپنی بنیاد سے نکلتے ہیں نا باہر، ایک واسف کے شعر ہیں کہ پل بھر میں زمیں بوس وہ ہو جاتی ہے واصف، تعمیر نکل جاتی ہے جو اپنی بنا سے. جب ہم اپنی بنیادوں سے ہلتے ہیں پرابلم وہاں پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دونوں کے حقوق کی طرف آئیں گے. اینڈ ڈونٹ وری ویورز، پہلے شوہر کے حقوق کی طرف آ جائیں گے، بیکاز آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ خواتین کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، لیکن ہم اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ دیر آر مور مین آن سیٹ دین ویمن، تو ہم شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں اس سے بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. علامہ سید احمد اقبال رضوی ہمارے ساتھ ہیں، علامہ غلام مرتضیٰ علوی، اینڈ دین وی ہیو ہمارے بہت ہی پیارے سے کاشف بھائی. سوری صاحبزادہ کاشف محمود، ذرا لمبا ہو جاتا ہے ہر بار کہنا، لیکن چلے پھر کہہ دیتے ہیں. اوکے، مذاق اپنی جگہ، لیکن جس رشتے کی بات کریں ویورز، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا، لیکن سوچنے کی بات ہے کمزور اس لحاظ سے کہ ایک ڈاکیومنٹ کو سائن کرنے سے وہ رشتہ بن بھی جاتا ہے اور پھر 3 دفعہ ایک اور ڈاکیومنٹ کو سائن کر کے ختم بھی ہو جاتا ہے. اتنا اس رشتے کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. کیا کہیں گے آپ علامہ صاحب؟ اب ہم نے آنا ہے شوہر کے حقوق کی طرف. میں نے کہا حقوق کور کر لیں، یہ نہ ہو کہ ہم رشتے کی بات کرتے رہیں پھر سارے پھر ویٹ ہی کرتے رہے. حقوق، شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ یہ ایک ڈاکومنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی 3 جملے کہنے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 3 جملے کہنے پر ختم بھی ہو جاتا ہے.
تو درست بات ہے، یہ جتنا مضبوط رشتہ ہے، بڑا طاقتور رشتہ ہے، وہاں یہ اگر برداشت نہ ہو آپس میں اور ایک فریق چند جملے کہہ دے تو یہ رشتہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو جہاں تک آپ نے بات کی شوہر کے حقوق کی، تو وہ شوہر کے حقوق میں پہلا بنیادی حق، یعنی اس رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی عزت کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی اس کی نگاہوں کی پاکیزگی اور اس کی کردار کی پاکیزگی اس رشتے میں ہے۔ تو یہ پہلا حق اس کا ازدواجی تعلقات کا ہے، یہ حق اسے اس لیے رکھا گیا ہے اور اس پاکیزہ رشتے کے ذریعے اس لیے اس کو دیا گیا ہے کہ اس کی زندگی پاکیزہ ہو جائے۔ تو اسے یہ حق بھی ہے اس کا، اور اسے اس بات کو اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ اس اپنے پارٹنر کی وجہ سے اللہ نے اسے فکر کی، سوچ کی، عقل کی، کردار کی پاکیزگی عطا کی ہے۔ تو پہلا بنیادی حق اس کے کردار کو پاکیزہ رکھنے کے اعتبار سے اس کا ازدواجی حقوق کا اس کا حق ہوتا ہے۔ دوسرا حق مرد کا اور بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اس کے مال اور اولاد کی حفاظت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کے باعث اب دونوں کا مال اور اولاد مشترکہ کر دی ہے، وہ گھر کی مالکن بھی ہے اور اس کے ذمے گھر کی حفاظت و نگرانی ہے، اور مرد کے ذمے نان و نفقے کے جملہ واجبات اور حقوق پورے کرنے ہیں۔ اب اس کا جو حق ہے وہ اس کا فرض ہے، یعنی اس کے مال اور اولاد کی حفاظت کرنا۔ تیسرا بنیادی فرض بنتا ہے کہ جو احادیث مقدسہ کی روشنی میں سمجھ آتی ہے کہ وہ اس کی عزت و ناموس کی حفاظت، یعنی جس مرد کے لیے شوہر ناپسند کرے اور اسے اپنے گھر کے لیے، وہ اسے اس کے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ یعنی اگر اس رشتے کو وہ مضبوط رکھنا چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ یہ طاقتور رہے، تو دونوں کی پسند و ناپسند ایک رہے تاکہ ان کی گاڑی آسانی کے ساتھ آگے چلتی رہے۔ اعتکاف تک میں بیٹھنے کی اجازت بیوی اپنے شوہر سے لیتی ہے، جو بائی دا وے بڑی دفعہ جو فیمنسٹ خواتین ہیں وہ کہتی ہیں یہ کیا بات ہوئی، لیکن ایکچولی اگر آپ سوچیں تو ایک سینسیبل بات ہے۔ آپ اپنے ہسبینڈ سے ایک طرح سے مشاورت ہی کر رہے ہیں نا کہ جی میں اگر اعتکاف پہ بیٹھ جاتی ہوں، کیونکہ پھر گھر کے دیگر معاملات شوہر نہیں دیکھنے ہوں گے، بچے ہو گئے، باقی چیزیں ہو گئیں۔ دیکھیں ہم لوگ جتنا بھی ماڈرن ہونے کی کوشش کریں، ویسٹرن ورلڈ میں بھی میں نے بڑا وقت گزارا ہے ویسٹ میں، عورت ہی دیکھتی ہے گھر کے معاملات کو بیسکلی، آئی مین اوور سیئنگ، بچے، گھر، یہ وہ، اور عورت جان کے یہ رول ٹیک آن کرتی ہے، اپنی مرضی سے کرتی ہے، اپنی خوشی سے۔ جی جہاں عورت کی زندگی بھی اسی میں ہے، وہ شوہر کے بعد بچوں کی نگرانی، نگہداشت اور پرورش اب وہ شوہر کے کہنے پہ نہیں کر رہی ہوتی، وہ خود خوشی سے کر رہی ہوتی ہے، یہ اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اور اب ان سارے امور میں دیکھیں، کسی آفس میں بھی اگر ایک سبارڈینیٹ یا ساتھی یا اسٹاف ممبر چھٹی کرتا ہے، بغیر بتائے چھٹی کرے، تو ظاہر آفس کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اب وہ باس آفس میں آئے گا تو وہ جب عملہ میسر نہیں آئے گا تو وہ اکیلا کام کیسے کرے گا؟ تو یہ چند معاملات میں اجازت لینے کی اس کو کہا گیا ہے کہ اگر وہ اعتکاف کی نیت کرنا چاہتی ہے تو پہلے مشورہ ہو جائے، اجازت لے لے، تاکہ گھر کے امور کو طے کر لیا جائے۔ تو یہ چند معاملات میں شوہر سے اجازت لینے کا مقصد اسی لیے رکھا گیا ہے کہ بدگمانی کہیں پیدا نہ ہو۔ باہر جا رہی ہیں، اگر بتا کے جائیں گی تو لا محالہ وہ اعتماد میں رہے گا کہ اس پرپز کے لیے گئی ہیں۔ لیکن علامہ صاحب یہاں پہ میں آگے اب آف کورس اگر کوئی رہ جاتی ہے بات تو پھر واپس آ جاؤں گی آپ کے پاس۔ علامہ صاحب یہ بھی تو ایک انڈرسٹینڈ، ہماری سوسائٹی میں یہ بات کہی جاتی ہے، سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں، مذہب کی نہیں بات کر رہی، ویورز میں کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں، سوسائٹی میں بات کہی جاتی ہے کہ مرد از آلموسٹ لائک، مطلب جس طرح ہی از دا ہیڈ آف دا فیملی اور پھر باقی سب نیچے آتے ہیں۔ لیکن جب بھی میری جس طرح علامہ صاحب آپ سے بھی بات ہوئی ہے تو پارٹنرشپ کی بات ہوئی ہے، تو یہ کلیئر کرتے ہیں کیا یہ ایک پارٹنرشپ ہے یا مرد یہاں پہ ہے اور پھر اس کے انڈر سارے آتے ہیں؟ تھوڑا سا اس پہ کلیئرٹی دے دیں۔ دیکھیں ویسے اگر ہم شوہر کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں، شرعی اعتبار سے بھی، عقلی اور فطری اعتبار سے بھی، تو مرد بہرحال ایک سرپرست کی حیثیت سے، خانوادے کی، فیملی کی سرپرست کی حیثیت سے، گارڈین، ہاں جی ہاں جی، ٹھیک ہے، چونکہ اس کے ذمے ہے اپنے بیوی اور بچوں کے تحفظ کی ذمہ داری اس کے ذمے، ٹھیک ہے، ان کو پالنا، ان کے لیے مثلا روزگار، روٹی فراہم کرنا،
غذا لے کر آنا، جتنی احتیاجات ہیں ایک سرپرست کی حیثیت سے اس کی ذمہ اونر داری تو نہیں ہے نا، دیکھیں، مطلب بیوی جس ہاں، طرح ہم لوگ کہتے ہم ہیں کہ دوسری بیوی طرف آتے سٹاف ممبر جی کی بالکل۔ طرح لوگ اکثر کہتے ہیں نا آئی ایم دی ان پیڈ ہیلپ، میں تو جیسے ملازمہ ہوں گھر کے اندر، خیر ملازمات کی بھی بہت زیادہ رسپیکٹ اور ریکارڈ ہے اور ان کے بھی بہت سے حقوق ہیں، لیکن جی جسٹ ٹو کلیئرفائی کہ یہ ایک سرپرستی کا پہلو یہ اپنی جگہ پر۔ دوسرا ہے کہ اب میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ آیا آقا اور کنیز والے ہونے چاہیے، آقا اور غلام والے ہونے چاہیے، یا مثلا مرد ایک ایسا ہیولے کے طور پر سامنے آئے کہ عورت ہمیشہ کپ کپاتی رہے، ڈرتی رہے اور ہمیشہ اس کا فرض ہے کہ وہ نیچے لگی رہے؟ نہیں، بلکہ اسلام نے عورت اور مرد دونوں کو، اگر مرد کو سرپرست قرار دیا ہے تو عورت کو کہ جو ذمہ داری ہے وہ گھر کی سرپرستی ہے۔ دیکھیں، بچوں کو پالنا، گھر کو سجانا، گھر کی ساری مینجمنٹ داخلی، شی از ہوم منسٹر، جی 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 بالکل ہوم منسٹر ہے ہوم وہ۔ منسٹر۔ تو اس لحاظ سے اس طرف بھی ہماری توجہ ہے۔ دوسری یہ کہ ہمیں ایک دوسرے کو پارٹنر کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے، رفیق اور دوست کی حیثیت سے اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹریٹ کریں گے تو مشکلات پیش نہیں آئیں گی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ تھوڑا سا اس کی روح میں بھی ہمیں گائیڈ کریں گے ساتھ ساتھ؟ جی بالکل، آپ اپنی ازواج کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ پیش آتے تھے، کس قدر مہربان تھے، کس قدر شفیق تھے، کس قدر محبت کرتے تھے، کس قدر احترام کرتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس گھر میں آ کر آرڈر چلاتے تھے اور روب بٹھا کے رکھتے تھے اپنی ازواج کے اوپر، بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ Not at all. بلکہ ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حتیٰ ان کی وفات کے بعد بھی اس کو عام الحزن قرار دیا۔ ایک سال کا سوگ سوچ ایک سکتے ہیں؟ سال آپ سمجھیں کہ غم کے عالم میں مبتلا رہے اور بار بار اپنی زوجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہ شدت محبت کی علامت تھی، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت یعنی گھر میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی وائف سے محبت بھی کرے اور محبت کا اظہار بھی کرے۔ لہٰذا آپ سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ازواج سے محبت کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ اظہار محبت، یہ جو ہم عام طور پر ایک جملہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھئی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، روایت ہے، باقاعدہ حدیث ہے کہ جب شوہر اپنی وائف سے یہ جملہ کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، وائف یہ جملہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، اور اس سے رشتہ بہت زیادہ مستحکم ہوتا ہے۔ یہ والی جو ہم نے ابھی بات کی ہے نا، اس کی کلپ مجھے ضرور چاہیے ہوگی، میں اپنے شوہر کو ڈیلی بھیجا کروں گی، دن میں 3 دفعہ، دوائی کی طرح۔ اچھا، بات کو آگے تو لے اگر یہ لائف پارٹنر کی حیثیت سے ہم دیکھیں، مرد کے اندر بھی نقائص ہوتے ہیں، عورت کے اندر بھی بے نقائص، شک بے شک، تو جب ہم سب غیر معصوم ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، غصہ آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں انسان کامل ہوں اور مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، نہ کوئی عورت یہ کہہ سکتی ہے۔ تو جب ہم دونوں ناقص ہیں، ہم دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ برائیاں ہیں، کچھ تربیت میں کمی رہ گئی، یا مثلاً والدین نے اچھی تربیت کی، میں صحیح اڈاپٹ نہیں کر سکا، انہیں صحیح سیکھ نہیں سکا، تو میرے اندر کچھ کمیاں رہ گئیں، اسی طرح سے میری وائف کے اندر بھی کچھ کمیاں ہیں، تو ہمیں یہاں کیا کرنا ہے؟ میں اڑ جاؤں جناب کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، وہ اڑ جائے میں ٹھیک ہوں؟ نہیں، پارٹنر کی حیثیت سے، رفیق اور دوست کی حیثیت سے، شریک حیات کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ درگزر کرنا ہے، کیا بات، برداشت کرنا ہے، تحمل کرنا ہے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ وہی بات ہے کہ ہمارے کاشف بھائی اگر وائٹ ڈریس پہنے ہوئے ہیں تو ایک نقطہ اگر بلیک لگ جائے گا تو مجھے وہ بلیک نقطہ ضرور نظر آئے گا، لیکن پورا وائٹ ڈریس ہے مجھے وہ نظر نہیں آتا۔ تو ہم جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں اس میں ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ میں اپنی وائف کی برائیوں کو دیکھتا ہوں، اچھائیوں کو نہیں دیکھتا۔ علامہ صاحب، میری کبھی بھی کسی فرینڈ کی لڑائی ہوئی نا اپنے ہسبینڈ سے، میں نے دونوں کو آپ کے پاس بھیج دینا ہے، بلکہ آپ دونوں کے پاس بھیج دینا ہے، آپ لوگ ان کو ٹرین کیجیے گا۔ ایکچولی ویورز، ہماری لڑائیاں جھگڑے گھر پہ ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ چلے جاتے ہیں تھراپسٹ کے پاس، نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس، ضرور جائیں، وہ بھی آپ کا رائٹ ہے کہ کوئی میڈیٹ کرے، لیکن اگر یہی باتیں ہم سن لیں، بھئی اگر ایک بندہ ناراض ہے دوسرا بندہ چپ ہو جائے، ایسے ہی مطلب اس طرح ایک دوسرے کو جب ہم پڑھ جاتے ہیں تو جھگڑے، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، جنگیں شروع ہو جاتی ہے گھر پہ۔ اور ویورز،
ہماری سوسائٹی میں صرف دو لوگوں کی شادی نہیں ہوتی, دو خاندانوں کی ہوتی ہیں. تو جب دو لوگوں کے بیچ میں پھوٹ یا بگاڑ پیدا ہوتا ہے, دونوں خاندان جو ہیں ان میں بربادی پھر جاتی ہے. جی, یہ کلیبریشن ہے دو پاورز کی, ایک ہے فزیکل پاور اور ایک ہے ایموشنل پاور. جذبات اگر اس کائنات سے نکل جائیں تو شاید یہ کائنات تباہ ہو جائے. اتنی قیمتی بات ہوتی ہے کہ جذبات نے اس کائنات کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. عورت کا جو جذبہ ہے وہ جذبے ہی تو اس خوبصورتی کی ساری علامت ہے. اگر یہ دونوں طاقتیں اپنی ڈومین میں رہیں تو یہ ایک دوسرے کے لیے سپورٹ ہے, اور اگر یہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جائیں تو یہ پھر یوں سمجھ لیں کہ وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں جو ایک دوسرے سے مناظرہ ہی کرتے رہتے ہیں آپس میں, اور جھگڑے کی صورت ایک پیچھے جا رہا ہے دوسرا آگے جا رہا ہے, گاڑی نہیں آگے چلے, گاڑی نہیں آگے چلے. یہ اس کے دم سے وہ, اس کے دم سے یہ, میں اس کو یہ کہتا ہوں. والد صاحب کہتے تھے کہ میاں بیوی کو باغ و بہار کی طرح رہنا چاہیے. وہ باغ ہی کیا جس میں بہار نہ ہو, اور وہ بہار ہی کیا جو باغ سے نہ آشنا ہو. واہ کیا کہنے, اس کے دم سے وہ, اس کے دم سے یہ. خوبصورت, بہت خوبصورت. یہ کلیبریشن جب آپس میں ایک ہارمنی پیدا کرتی ہے نا تو یہ خوبصورت ہوتی ہے, لیکن بگاڑ پیدا ہو تو پھر بہت ہی اللہ بچائے جی اس سے. ویوز یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو خواتین جو بیوی ہوتی ہے اس کے کیا حقوق ہیں, اور اگر کوئی مرد حضرات سے ریلیٹڈ بات رہ گئی تو وہ بھی ہم کریں گے. اینڈ آف کورس ویوز یہ بھی جاننا ضروری ہے, یہ ایک سوال آیا تھا میرے پاس اور آئی تھنک اٹس این امپورٹنٹ کویسچن ٹو آسک. ماں باپ کو اف تک نہیں کہنی, لیکن اگر ماں باپ مطلب سب کی مرضی سے شادی ہوئی ہے, سب چیزیں ٹھیک تھی, لیکن کسی وجہ سے ماں باپ ساس سسر کو بہو نہیں پسند, وہ کہتے ہیں اس کو طلاق دے دو یا اس کو چھوڑ دو یا علیحدہ ہو جاؤ, اس کیس میں کیا کہنا چاہیے؟ ایک طرف ماں باپ ہیں, اللہ تعالیٰ کے بعد دے آر دا ریزن وائی یو آپ دنیا میں ہیں, دوسری طرف بیوی ہے جو آپ کی لائف پارٹنر ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے, اور چلے شاید بچے ابھی نہ ہوئے ہوں, بٹ واٹ ڈو یو ڈو؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایسی بریلینٹ ینگ پرسنالٹی. میں ینگ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ ایٹ دس ایج ان کو استاد کا ٹائٹل مل جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایکچولی وی ہیو ٹو پیپل لائک دیٹ. ہمارے پاس علامہ غلام مرتضی علوی صاحب بھی ہیں جن کو بہت ینگ ایج پہ ایک ٹیچر بننے کا موقع ملا, اینڈ لائک آئی سیڈ ہمارے ٹیچرز کے ٹیچر ہیں. اینڈ دین آف کورس جب ہم میوزک کی فیلڈ کی بات کرتے ہیں, قوالی کی بات کرتے ہیں, صوفی کلام کی بات کرتے ہیں, تو ان کا نام سر فہرست ہے, ٹاپ آف دا لائن. میں استاد آصف علی سنتو کی بات کر رہی ہوں اور ان کے ہم نوا جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, ان کی بہت ہی پیاری فیملی. السلام علیکم. جی السلام علیکم, کیا حال ہے میری بہن, ٹھیک ہے آپ؟ بالکل ٹھیک. اچھا دوسری بات جو آصف بھائی سے بھی کہنی بنتی ہے, ان کا بھی اوپینین میں نے لینا ہے. آصف بھائی آج ہم بات کر رہے ہیں میاں بیوی کے رشتے پہ, میاں بیوی کے تعلق پہ, اور آپ کی شادی بھی پاکستان سے باہر ہوئی, ٹو اے پاکستانی ماشاءاللہ مسلم, اینڈ جس طریقے سے جس خوبصورتی سے آپ نے اس رشتے کو نبھایا ہے, اور کام ہو کچھ بھی ہو, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بھابھی کے ساتھ اتنی آپ کی پیاری انڈرسٹینڈنگ ہے, نہ بینگ سچ اے بگ اسٹار, نہ آپ میں کوئی ایٹیٹیوڈ ہے, نہ آپ ان کو تنگ کرتے ہیں, یہ جو کہتے ہیں نا آرٹسٹ پاگل کر دیتے ہیں اپنے ہسبینڈ یا وائف کو, ایسا کیا ہے؟ لگ رہا ہے اب کریڈٹ ابو کو جاتا ہے اس بات کا. جی یہ میرے کریڈٹ ماں باپ کو بھی جاتا ہے, اور میرے مرشد پاک کو یہ بہت کریڈٹ, جنہوں نے میری سرپرستی کی, میرے ماں باپ نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو ان کی سرپرستی کا صدقے میں مجھے جو یہ بینیفٹ ملا کہ مجھے بڑی اچھی اولاد ملی, 2 بیٹیاں, دونوں قرآن حفظ کر رہی ہیں, اور بیٹا بھی ماشاءاللہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے. اور بیٹی تو ان کی بریلینٹ ہے ماشاءاللہ, میری تو بات نہیں ہوئی تھی اس سے آن لائن. تو وہ اسکول میں بھی ماشاءاللہ اس دفعہ اس نے بیکن ہاؤس سے ٹاپ کیا ہے ماشاءاللہ, اور پورے پاکستان سے ٹاپ کیا ہے ماشاءاللہ, اور پورے پاکستان میں 3رے نمبر پہ آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو قرآن شریف کا جو وہ پڑھنا اور قرآن شریف کا حفظ کرنا, میں سمجھتا ہوں اس کی بدولت وہ میرے گھر میں برکت ہے. بٹ
اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ میاں بیوی کا تعلق اچھا ہے, آپس میں نہ یہ لڑتے ہیں نہ یہ جھگڑتے ہیں. نو میٹر ہاؤ بگ اے اسٹار آصف بھائی از, بڑی دفعہ بھابھی کوئی بات کہتی ہیں, ان کو نہ بھی پسند آئی, یہ چپ ہو جاتے ہیں, یہ کسی بات پہ اپسیٹ ہوتے ہیں, بھابھی چپ ہو جاتی ہیں. ایک بڑی خوبصورت ان کا ریلیشن. میں ان کو تنگ نہیں کرتا ہوں, کیونکہ وہ دیکھیں بہنوں کو جو تنگ کرتے ہیں, بہنوں کو جو تنگ کرتے وہ ہیں, میرے بچوں کو سنبھالتی ہیں جی, وہ اتنی اچھی پرورش کر رہی ہیں. تو میں آپ آن ایئر کہہ رہا ہوں یہ بات کہ میں اکثر اپنے سوٹ خود ہی پریس کر لیتا ہوں. میں سیریس, یہ میسیج ہے تو اس میں کوئی, میں سمجھتا ہوں کوئی شرم والی بات نہیں. یہ تو اب یہی بات علامہ صاحب کہہ رہے تھے, محبت کا اظہار بھی ایک بہت ہی پیاری بات سنت ہے, رائٹ. تو وہ جب دیکھتی ہے کہ میں سوٹ خود پریس کروں تو وہ اٹھ جاتی ہے کہ نہیں میں کہ نہیں یار تم آپ ریسٹ کرو, کوئی بات نہیں, خیر ہے. آپ ساری رات جاگے بچوں کو, کبھی بہن کے گھر آ کے بھی ہیلپ کرا دیا ایویں ہی میں بھی اپنی آپ کی بہن ہوں. تو شادی سے پہلے تھوڑی ہیلپ کی ہے, آپ کی شادی کی ہے, آپ کو اپنے گھر بھیجا ہے. تو میرا میاں تو نہیں میری ہیلپ کرتا نا, اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں. اچھا چلے, مذاق تو اپنی جگہ, ہم نے ابھی بیوی کے حقوق کی طرف آنا ہے, لیکن کچھ کلام بھی سن لیتے ہیں جب اتنی بریلینٹ پرسنالٹیز ہمارے ساتھ ہیں. تو اگر آپ سب کی اجازت ہو تو آصف بھائی اوور ٹو یو. اجازت ہے جی, ناز شریف پیش کروں گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. وقت کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے, تو پھر جو بیوی کے حقوق ہے وہ بھی بتا دیں. بائی دا وے میں پہلے ایک ڈسکلیمر دے دوں ویورز, خواتین کے اسپیشلی بیوی کے مرد سے کئی زیادہ حقوق ہیں اور بہت سی مارجن دی گئی ہے. یہ سوسائٹی کی پرابلم ہے, اسلام کی پرابلم نہیں ہے, اور یہ بات بار بار کلیئر کرنی ضروری ہے. سوسائٹی میل شوونسٹک ہے, اسلام تو بہت زیادہ خواتین کو امپاور کرتا ہے. ماں کے پیروں تلے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے, لیکن کس کے پیروں تلے جنت ہے؟ ماں کے. عورت کو اتنے حقوق دیے گئے ہیں, بات یہ کہ اب سوسائٹی نہیں دینا چاہتی تو وہ اور بات ہے, ہم مذہب کے اوپر اس چیز کا ملبہ نہیں ڈال سکتے. جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سوسائٹی کے معاملات اور ہیں اور اسلام نے جو تعلیمات دی وہ اور ہیں. بالکل. چونکہ ذرا لائٹ موڈ میں بات ہو رہی ہے تو میں ایک عرض کر دوں جملہ. میں جب گھر سے چلا تو مسز سے میں نے پوچھا کہ میاں بیوی کے حقوق بیان کرنے ہیں, تو شوہر کے حقوق جب میں بیان کروں تو آپ تھوڑی رہنمائی کر دیں کیا کریں. تو اس نے بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا, اس نے کہا کہ شرعی حقوق اور ہیں, یعنی شرعی تقاضے اور ہیں اور شوہری تقاضے اور ہیں. واہ واہ. شرعی تقاضے ضرور بیان کریں, اور بھابھی ابھی دیکھ بھی رہی ہیں. ممکن ہے دیکھ رہی ہیں. تو شرعی تقاضے جو یہاں پہ بات نہ ہو, میں نہیں سمجھتا ہوں. تو شرعی اگر تقاضے کہیں اور کہ ہوتے ہیں. بالکل بات نہیں ہوتی وہ جھوٹ ہے. یہ انسانی فطرت ہے, ہر گھر میں میاں بیوی کے اندر کچھ نہ کچھ, کیونکہ دونوں ذہنوں کا اور دونوں سوچوں کا علیحدہ علیحدہ ایک معیار ہے سوچنے کا, اور دونوں کی روحوں کا میچ ہونا ضروری ہے. ہاں جی, کیونکہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی ویکسینیشن بنی نہیں ہے. تو یہ ایسی ہے, بیوی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی ویکسینیشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو دماغ دیا نا, تو بندے کو کمپرومائز کرنا چاہیے. مرنا ہے, ہمیں بھی ساتھ مروانا ہے بیوی کی ویکسین. انہوں نے کہا آپ نے نہیں کیا, فکر نہ کریں, ہم آن ہے ریکارڈ کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے. یہ آصف بھائی کی سوچ ہے, آپ کے ساتھ گھر جا کے بہت بری ہونی ہے انشاءاللہ. کہتے ہیں کرونا سے لڑنا ہے ڈرنا نہیں, تو بیوی سے بھی لڑنا ہے ڈرنا نہیں ہے. بیوی سے ڈرنا ہے لڑنا نہیں, کیونکہ دونوں کی ویکسینیشن نہیں ہے. یہ مذاق ہو رہا ہے ویورز, نہ میرے بھائی پہ ٹیگ کرنا ہے اور نہ ہی ہمارے کسی اسکالر پہ. اچھا جی آ جاتے, میں کلیئرٹی دینے کے لیے بیٹھی ہوں. ہاں جی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ معاشرے کے تقاضے کچھ اور ہیں اور اللہ اور اس کے رسول نے جو اس پہ فرائض عائد کیے ہیں وہ کچھ اور ہیں. اب گھر کے اندر جتنی خدمت ہے وہ خاتون پر فرائض میں شامل نہیں ہے. برتن دھونا, کپڑے دھونا, کپڑے استری کرنا, یہ اس کے فرائض میں شامل نہیں ہیں. یہ وہ احسان ہے جو گھر کے نظام کو بہتر کرنے میں وہ حصہ ڈال رہی ہے. احسان ہے, جی احسان ہے, بار بار کہہ رہی ہوں احسان ہے. آپ تو کسی اور کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں. نہیں, میں سب کو کہہ رہی ہوں, نہیں میرے سے کوئی بھانڈ نہیں دھلواتا, اللہ کا شکر ہے. لیکن میری کچھ دوستیں ہیں جو کہتی ہیں ہر بات پہ, میرا میاں گھوم کے یہ کہتا ہے کہ اگر میں باہر جا کے کام کرتا تو تم بھانڈ نہیں ہو سکتی. تو اس بات پہ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. یہ اگر وہ احسان, میں آپ جیسے جس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں, مذہبی پوائنٹ کیونکہ مجھے میری شادی کو بھی 15 سال ہو گئے, تو میں نے شادی بھی اوورسیز کی ہوئی, سب کو پتہ ہے. تو اللہ کا شکر ہے گھر میں میرے کبھی کبھی اونچی نیچی ہو جاتی ہے, پر ہم نے ہماری میاں بیوی کی ایک انڈرسٹینڈنگ ایسی ہے کہ میں جب غصے ہوتا ہوں میں باہر نکل جاتا ہوں.
نہیں تو میں برتن دھونے شروع کر دیتا ہوں. یعنی دھونے کی بجائے توڑ لیتے آج ہیں. بائی دا وے سنتو بھائی مسکراتے مسکراتے سارے دل کی بڑھاس نکال رہے ہیں. بھابھی غور سے پروگرام دیکھیں اور سنیں بھی. ہاں جی پھر تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے وہ احسان کرتی ہے, اپنی طرف سے حصہ ڈالتی ہے گھر کی بہتری میں, اگر وہی سارا کچھ اخراجات کے ذریعے کروایا جائے تو ظاہر ہے وہ اخراجات کا بوجھ شوہر پہ آئے گا. تو لہذا اس کو بھی چاہیے کہ وہ احسان کرے, یعنی اس کے حقوق پورے کرے, اپنے فرائض پورے کرے, اور اس سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ کیونکہ میاں سلوک کے کرے. مال کی حفاظت بیوی نے کرنی ہے اور بچوں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں تو اب چونکہ بیوی کے حقوق ہیں اور شوہر کے فرائض, تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جتنے گھر کے کاموں میں ساتھ دے رہی ہے وہ اس کا نفل ہے یا احسان ہے, اور شوہر کو چاہیے کہ اس کے حقوق پورے کرے, یعنی اس کے نان نفقہ کا پورا خیال رکھے. کئی حدیث ہیں, 2 صحابیات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں, عرض کی یا رسول اللہ میرے شوہر کا ہاتھ تنگ ہے تو وہ خرچے کے لیے نہیں دیتے, تو کیا میں اس کے پیسوں میں سے بچوں اور اپنی ضرورت کے مطابق لے لوں؟ آقا نے اجازت دی کہ تم بچوں اور اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتی ہو. تو یعنی ان کے نان نفقے کا خیال رکھنا, ان کے لباس کا خیال رکھنا, ان کی ساری ضروریات کا خیال رکھنا وہ شوہر پہ ذمہ داری ہے اور اس کا فرض ہے. جی علامہ صاحب, چھوٹی سی اس میں جلدی سے ایک ایڈیشن کے ساتھ پھر آپ اس کو کلیئر کر دیجیے گا بات کو. بڑی دفعہ آج کل جب رشتہ دیکھا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ ایسی لڑکی ہو جو خود کماتی ہو, اور بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا اگر نہیں پڑھا ہوا یا نہیں کوئی اچھی ڈیسنٹ تو چلو وہ بیوی جو ہے وہ گھر کے خرچے چلا لے گی. کیا گھر کے خرچے چلانا, اگر گھر کے حالات فائنینشلی ٹھیک نہیں ہیں تو کیا وہ عورت کی ذمہ داری ہے, اور جو عورت ارن کرتی ہے وہ اس کا ہے یا اس کے شوہر کا ہے یا گھر کا ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت واضح سی بات ہے. اسلام میں جو بیوی کے حقوق ہیں اس میں سے اہم ترین حق جو ہے وہ نان و نفقہ ہے, یعنی وہ تمام احتیاجات, اس کی غذا, لباس, مسکن, ساری چیزیں جو ہیں وہ شوہر کے ذمہ ہیں, نہ یہ کہ عورت کے ذمہ یہ ہے کہ وہ شوہر کو یہ ساری چیزیں فراہم کرے. تو جو آج کل کی صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ ہم ویسٹرن کلچر سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں, دوسرا ہمارے خود اپنے کلچر کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں آ گئیں. ان خرابیوں کی وجہ سے وہ جو لالچ ہے, ہرس ہے, میرا اگر نکھٹو بیٹا ہے تو میں چاہوں گا کسی طرح سے اس کو نمٹاؤں اور ایسی جگہ شادی کر دوں جہاں وہ یعنی آسودہ رہے, کوئی اس کو پرابلم نہ ہو مالی اعتبار سے, کہ اس کے ساس ساؤنڈ سسر فیملی میں اس کی شادی ہونی چاہیے, فائنینشلی سیٹ کر دیں گے, اور بیوی جو ہے وہ جاب کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ایک کامیاب شادی نہیں کہلائے گی, کامیاب ازدواجی زندگی نہیں ہوگی. اگر مرد عورت کی معیشت کے تابع ہوگا, ایسا مرد کبھی سکھ سے زندگی نہیں گزار سکے گا, بالکل, اور وائف بھی اچھی زندگی نہیں گزار سکے گی, اور بچوں کی تربیت کے اوپر بھی بہت بیڈ امپیکٹ پڑے گا. لہٰذا ایک نیچرل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سسٹم دیا ہے وہ یہ کہ مرد کمائے, مرد ہارڈ ورکنگ کرے, اور خاتون گھر کی ذمہ داری اس کے ذمہ. آپ دیکھیں مولا علی علیہ السلام کی جب شادی ہوتی ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے, تو جناب زہرا اپنے والد گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر خوشی خوشی بتلاتی ہیں کہ آج بہت اچھی بات جو ہے میرے اور علی کے درمیان ہوئی. تو پوچھا گیا کہ کیا ہوئی وہ بات؟ کہا کہ آج ہم نے تقسیم کی ہے گھر کے کاموں کی. علی نے فرمایا کہ میں گھر کے باہر کے کام کروں گا اور آپ گھر کے اندر کے کام کریں گے. اگرچہ کہ جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ واجب نہیں ہے عورت کے اوپر برتن دھونا, صفائی کرنا, حتیٰ دودھ پلانا عورت کے اوپر بچے کو واجب نہیں ہے, اور وہ اپنے شوہر سے اجرت لے سکتی ہے شرعی طور پر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے شریعت, ایک ہے اخلاق. لہٰذا جہاں شریعت ہمیں کہتی ہے کہ عورت دودھ پلانے کے بچے کو پیسے لے سکتی ہے اور گھر کے کام کرنا اس کی کوئی شرعی طور پر واجب نہیں ہے اس کے اوپر, لیکن دوسری طرف ہم اخلاقیات دیکھتے ہیں, سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہ دیکھتے ہیں, سیرت ازواج مطہرات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھر میں ساری ٹوٹلی ذمہ داری وہ اٹھاتے ہیں, بچوں کی پرورش اور اس کے علاوہ گھر کی صفائی ستھرائی, گھر کے برتن دھونا,
اور یہ ساری چیزیں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شوہر بھی، جیسے ہمارے آصف بھائی نے بھی کہا کہ یہ بھی کبھی کبھار استری کر لیتے ہیں، تو استری اس میں بھانڈے دھو کوئی لیتے عیب ہیں نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور توڑتے بھی ماشاءاللہ کافی بھانڈے ہوں گے جس طرح کے ہیں یہ۔ اپنا احتجاج دکھانے کے لیے اب منہ سے تو انہوں نے کہنا نہیں ہوگا، تو گلاس توڑا پھر کچھ دھویا پھر کچھ، میں نے دماغ میں میری پوری ایک فلم چلی۔ اچھا، ہمیں یہاں پہ بریک کی طرف جانا ہے اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا ہے۔ آپ حوصلہ کریں، آپ ہمارے ساتھ ہیں کاشف بھائی، آپ سے کلوزنگ میں بعد میں لوں گی، لیکن آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ بڑا ہی خوبصورت کلام بریک کے بعد میرے بہت ہی پیارے بھائی نے پیش کرنا ہے، تو وہ سن کے ضرور جائیے گا۔ تو بریک کے بعد ہم کیا آپ سے سننے جا رہے ہیں؟ جی، میں جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، دم حمد علی علی۔ سبحان اللہ۔ تو ویورز آپ کو پہلے ہی ہیڈز اپ دے دیا ہے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے اسکالرز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ان کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ گاڈ بلیس یو۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جی ہاں ویورز، اتنا خوبصورت سما سیٹ کیا ہمارے بہت ہی پیارے بھائی نے، ہمارے اسکالرز کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ کاشف بھائی میرے پاس واپس آ جائیں گے کو ہوسٹنگ کی سیٹ پہ اب، کیونکہ اب دوسری ذمہ داریاں پہ لاگو ہو جائیں گی، لیکن یہ سب ہوگا بریک کے بعد جب ہم 42 کی آواز کی طرف جائیں گے اور آف کورس کچن میں بھی نظر ڈالیں گے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ جیسے کہ وعدہ کیا تھا کشمیر کے کچن میں اب ہم آ گئے ہیں، جہاں پہ ایگزیکٹو شیف ذیشان بٹ ہمارے ساتھ ہیں انڈیگو ہائٹس ہوٹل اینڈ سویٹ سے، اور وہ لے کے آئے ہیں ہمارے پاس ون آف دا ویری ویری کول تھنگز میڈ ان دا مینگو کیک۔ اچھا، آپ کے سنا ہے سیزنل کیکس بہت اچھے ہیں آپ کی بیکری کے؟ اس کے انگریڈینٹس بھی جو ہے نا بڑے پریشیس قسم کے ہیں۔ اس کی ہمارے کیکوں کا جو خاص جو ہے نا، جو بھی اس کو لے کے جاتا ہے نا، وہ بار بار یعنی ہم لوگوں سے کیک کو لے کے جاتا ہے۔ بالکل۔ سو یہ ہمارا مینگو موس کیک ہے یا مینگو کریم کیک؟ یہ مینگو کریم کیک، مینگو کریم کیک ہے۔ تو ویورز وہی والی بات ہے نا، سیزنل فروٹس کے ساتھ، اب مینگو ان سیزن ہے، ان کے اسٹرابری کیکس بائی دا وے بہت مزے کے ہیں۔ اس کے علاوہ آف کورس جو کلاسکس ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی بہت اچھے ہیں۔ اچھا، یہ تو بیکری ہوئی، روف ٹاپ کا بھی ریسٹورینٹ ہے، ہاں جی، اور ایک ادروائز انڈور والا وہ لامیسا نیچے لامیسا بھی ہے، اور ایک اور کوئی کھل بھی رہا ہے۔ ہاں جی، وہ ابھی بتائیں گے آپ کو۔ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، ادھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ادھر انہوں نے کہا کرتے، بٹ خیر آج کل ٹیک آؤٹ اینڈ ڈلیوری انڈیگو ہوٹل اینڈ سویٹس، انڈیگو ہائٹس ہوٹل اینڈ سویٹس کے جو بھی ریسٹورینٹس ہیں اینڈ انکلوڈنگ دا بیکری، ٹیک اوے اینڈ ڈلیوری جو ہے وہ اوپن ہے۔ ڈائن ان انشاءاللہ جیسے ہی پرمیشن ملے گی تو وہ پھر سے سٹارٹ کریں گے۔ اچھا، کشمیر شہر رمضان بائی دا وے اسپانسرڈ بائی کامران اسٹیل، لیک سٹی صوفی اینڈ کو اسپانسرڈ بائی شوکت خانم اینڈ ٹین۔ آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں؟ آج ہمارا ہے جی ڈونر کباب۔ ڈونر کباب؟ ہاں جی۔ آپ تو پوری دنیا میں گھومنا شروع ہو گئے۔ نہیں، تو یہ تو وہ ہو گیا نا، ٹرکش ہو گیا نا ڈونر کباب۔ اچھا، تو ہم اس کی ریسیپی کی طرف آئیں گے، بٹ ڈونٹ وری، اس میں کوئی اتنے اوکھے انگریڈینٹس نہیں ہم ڈالیں گے کہ آپ لوگ پریشان ہو جائے اور کہیں کہ یہ ہم بنائیں گے کیسے، وہ ہم آپ کو آگے جا کے دکھائیں گے، انگریڈینٹس بھی اور باقی چیزیں بھی۔ یہ ضرور بتائیں گے کہ جو بھی ہم کھانے میں آئل استعمال کرتے ہیں وہ کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی ہوتا ہے، اور کشمیر کے کچن میں ویسے بھی آپ جانتے ہیں کھانا تو بہانہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آف کورس جب ڈونر کباب سرو ہو رہا ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی مشروب بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ کرشی جامع شیری کی جو شربت الائچی ہے یا پھر کرشی جامع شیری ہے ان اٹ سیلف، تو دونوں بہت ہی لذیذ ہیں، اور آپ ان کو تیار کر سکتے ہیں ود دیر اسپرنگ واٹر منرل واٹر، اینڈ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ کرشی جامع شیریں 100% خالص سرکیات سے تیار کیا جاتا ہے، اور اس کی تیاری میں پانی کا ایک قطرہ بھی شامل نہیں ہوتا۔ شیف آپ کے پاس آؤں گی لیکن تھوڑی دیر بعد، جب ہم نے فائنلی ریسیپی بتانی ہوگی۔ جب ہم مین سٹیج کی طرف آتے ہیں تو بھائی جب ہم بیوی اور میاں کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ بہت سے شوہر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے، تو بہت سی باتیں باقاعدہ دل کی گہرائیوں سے باہر نکلتی ہیں۔ لیکن پہلے تو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے سینئر نعت خواں، ہمارے پرائڈ آف پرفارمنس یافتہ اینڈ آف کورس دا جج آف سٹی 42 کی آواز، ہمارے ساتھ مرغوب احمد حمدانی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
وبرکاتہ۔ اور ہمدانی صاحب کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے مدنی صاحب نے، شہزاد حنیف مدنی، اپنے ایج کیٹیگری میں، بلکہ اپنی ایج کیٹیگری سے بڑھ کے بھی لوگوں میں ایک بہت ہی معروف نام اور ایک بہترین ہوسٹ، اینڈ آف کورس آئی ووڈ لائک ٹو سی اے فلاسفر ان ہز اون رائٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے دلوں کے دکھڑے نکلنے شروع ہو گئے تھے کاشف بھائی، اینڈ آف کورس آصف بھائی کو انہوں نے نکلنے کی کوشش کی، میں نے کہا افطاری کرے بغیر تو آپ کو جانے نہیں دیں گے، اور اب میاں بیوی کی بھی بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 42 کی آواز بھی ہے، تو آپ کی تو ہر نک اینڈ کرینی میں ہمیں ضرورت ہے۔ اچھا، ہم جب اس رشتے کی بات کر رہے تھے تو بیوی کے حقوق جو ہیں، جو رائٹس ہیں، اس پہ آپ کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا، کچھ اس پہ بات کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اپنی سب کا پوائنٹ آف ویو لیں گے۔ میں اصل میں اس کی نا ایک اوور آل ڈیفینیشن ایک بتانا چاہ رہا ہوں۔ مولا علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ کسی میں عیب ڈھونڈنا ایسے ہے جیسے پورے تندرست جسم کو چھوڑ کے مکھی صرف زخم کے اوپر بیٹھتی ہے۔ سرکار حضرت واصف علی واصف کہتے تھے کہ کسی سے تعلق رکھنے کے لیے ایک خوبی درکار ہے اور کسی سے تعلق توڑنے کے لیے ایک خامی درکار ہے۔ پھر آپ کہتے تھے کہ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اور اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ واہ کیا کہنا، یہ ایک بڑا خوبصورت ریلیشن ہے سبحان اللہ۔ جس میں رسپیکٹ بہت ضروری ہے۔ میاں کی طرف سے بیوی کا رسپیکٹ دینا جو ہے وہ ایک بہت، دیکھیں ہر گھر میں پرنسپل آف ڈس ایگریمنٹس تو ہوتے ہی ہیں، بلکہ اگر آصف سنتو صاحب کی لینگویج میں میں کہوں کہ یہ ملہار سے شروع ہونے والا رشتہ جو ہے اکثر دیپک راگ کے اوپر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارے واہ ارے واہ، تو یہ ریلیشن ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بہت پیارا سرکار نے ایک فقرہ کہا ہے کیا بات ہے کہ بے وقوف بیوی شوہر کو غلام بناتی ہے اور غلام کی بیوی کہلاتی ہے، اور دانا بیوی خاوند کو دیوتا بناتی ہے، خود دیوی کہلاتی ہے۔ نہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ ہاں، اس ریلیشن میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ جہاں پہ آپ لوز کر رہے ہوتے ہیں، یہ ریلیشن وہاں پہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور سب سے جو اس میں قیمتی بات ہے کہ یہ محبت ہے، اور محبت کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، یہ غلامی اور آقا والا ریلیشن نہیں ہے جو ہم نے اس سوسائٹی میں بنا دیا۔ اور آپ ویوز دیکھیں کہ جب بھی ہم کسی کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی بڑی اچھی شادی شدہ زندگی ہے، بڑا پیارا کپل ہے، تو آصف بھائی سب سے پہلی بات یہی آتی ہے کہ میاں اور بیوی میں ایگو کی، یعنی کہ انا کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ بڑا گزرتے میں بانڈے بھی دھو دیتا ہوں، بٹ بات یہ کہ بسائڈس دیٹ آلسو ماشاءاللہ جتنا آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز یور سسرال ہے، اب آج کل آپ کے ساتھ یور ان لاز آر ہیئر، اور آپ اتنی تعریف کرتے ہیں، ہم جب بھی دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں آپ اپنے ان لاز کی تعریف کرتے ہیں، اپنی وائف کی تعریف کرتے ہیں، وہ کتنی خوبصورتی سے بچوں کو پال رہی ہے۔ یہ صرف آن ایئر کی باتیں نہیں ہیں ویورز، کیونکہ ان کے منہ سے سنی ہے تو ہم نے اسی لیے میں نے ان سے آن ایئر اس بات کو ٹچ اپون کیا، ورنہ وہ اپنی پرسنل لائف کو بہت پرسنل رکھتے ہیں۔ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ میاں بیوی کے اندر ایک حجاب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ادب کا۔ ہاں، اب میں اپنی بیوی کو ہمیشہ دوستوں کی طرح، ہمارا ایک جو میاں بیوی کا ریلیشن ہے وہ بالکل ہے، وہ اس لیے کیونکہ وہ بہت اچھی دوست ہیں۔ ہاں جی، تو ہم گھر میں بچوں کے ساتھ ہم دونوں ایک دوسرے سے ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے ہم دوست ہیں، تو ہمارے بچے بھی فرینکلی ہیں، وہ نہیں ہے کہ سہمے ہوئے ہیں، ایسے ڈرے ہوئے ہیں، نہیں، وہ ایسے ہمارے ساتھ بچے بھی، میرے ماشاءاللہ بڑی بیٹی سیدہ تاجور اس کا نام ہے، چھوٹی بیٹی کا نام شہر بانو ہے۔ میری بات کس سے ہوئی تھی، شہر بانو سے یا تاجور سے؟ سیدہ تاجور سے۔ تاجور سے۔ اب دیکھیں نا، سیدہ تاجور سے میری بات ہوئی، اور جس طرح سے وہ فون کر کے اپنے ابو سے اتنی ریلیکسڈ، بہت ادب سے بٹ بڑے بے جھجک، بڑے ریلیکسڈ انداز میں اپنے باپ سے بات کری تھی، کاش ہماری جنریشن کی بھی اتنی زیادہ وہ جو کہتے ہیں نا چلڈ آؤٹ ریلیشن شپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتی۔ آپ کی واصف علی واصف صاحب کے ساتھ بہت زیادہ لاڈ تھا۔ بالکل صحیح، اور اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ بچے والدین سے کھل کے بات کر سکیں، اور اتنی سختی ہونی چاہیے کہ بے ادبی نہ ہو، اتنی گنجائش ہونی چاہیے۔ آپ کیا کہیں؟ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور لباس سب سے مطلب جسم کے بالکل ساتھ ہوتا ہے۔ بندوں کا ویسے تو فاصلہ اگر دیکھا جائے، لیکن لباس چپکا ہوا انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، تو میرے خیال سے یہ ایک بات ہی کافی ہے
اگر سمجھنے کے لیے بندے کے لیے کہ جو سب سے ساتھ چیز ہو اس کو آپ نے کیسے مینٹین کر کے ایک چلنا. دوسرے کی پردہ پوشی بھی ہے. جی مطلب اس میں تمام چیزیں چھپ گئی ہیں. جی آپ کیا کہیں گے مرغوب صاحب؟ ماشاءاللہ اتنی اٹس اے ویری لانگ. کتنے سال ہو گئے ماشاءاللہ شادی کو؟ اب ان کو یاد نہیں ہوگا ایگزیکٹ, میں گارنٹی دے سکتی ہوں. کتنے سال ہو گئے؟ 84 میں ہوئی تھی ٹوٹل, آپ کر لیں. نہیں, اب میں اگر بھابھی سے پوچھوں تو ان کو ایگزیکٹ پتا ہوگا کتنے سال, کتنے مہینے, کتنے دن. لیکن مرغوب صاحب کو کچھ نہیں, مجھے پتا تھا ان کو 84 یعنی کہ 30 ماشاءاللہ 36 ایئرز ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ 36 سال ہو گئے, 36 37 ایئرز الحمدللہ ماشاءاللہ. کامیاب شادی کا کیا راز ہے؟ مجھے پتا ہے ابھی بھی آپ لوگوں کی آپس میں بنتی بھی اور لاڈ بھی بہت ہے, اور آپ کی فیملی میں سارے سب کا اسی ٹائپ کا ریلیشن ہے اپنی وائفس کے ساتھ اور ہسبینڈس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ جلالی بنائے ہیں, کچھ جمالی بنائے ہیں. میاں بیوی میں اگر دونوں جمالی ہوں, مطلب جمالی سے مراد کے ٹھنڈے اور میٹھے ہوں تو بہت اچھا گزارا ہوتا ہے. اگر میاں غصے والا ہو, جلالی ہو, تو پھر گھر کا نظام گڑبڑ رہتا ہے. آپ تو غصے والے ہیں لیکن نہیں, میں سننے میں آیا ہے. نہیں, میں تو بالکل ٹھنڈا رہتا ہوں. اچھا, تو آپ دونوں ذرا ریلیکسڈ رہتے ہیں اور آپس میں. آئی تھنک سکسیزفل شادی کا, کامیاب شادی, ہم لوگ دیکھیے 10 سال 7 سال 15 سال چلا لیتے ہیں شادی, تو بڑا سوچتے ہیں ہم نے کوئی کارنامہ کر لیے. 30-35 سال شادی کو چلانا, 40 ایئرس کے قریب, اٹس ناٹ اے جوک ویورس. اور اس میں بڑی اچھی بات مرغوب صاحب نے کہی کہ دونوں اگر ذرا ٹھنڈے مزاج کے ہوں تو بہتر ہے. لیکن چلیں اگر ایک ٹھنڈے مزاج کا فار ایگزامپل کوئی نہیں بھی ہے تو پھر دوسرا بندہ اپنے مزاج کو سیٹ کرے. اچھا, ذرا میں کچن میں بھی ایک بات پوچھنا چاہوں گی اپنے شیف سے. ذیشان صاحب, یہ بتائیے کہ میرڈ اور ان میرڈ, مائک میں ذرا بتائیں. جی, شادی شدہ, نان شادی شدہ؟ میں میرڈ ہوں. میرڈ ہے. شادی کے کامیاب ہونے کا راز, بھئی جب ہم سب سے پوچھ رہے ہیں تو جو میرڈ لوگ ہیں ہمیں انہیں موقع دینا چاہیے کچھ نہ کچھ بولنے کا. میں تو یہ کہوں گا آپس میں بنا کے رکھیں. نہیں, بنا کے کیسے رکھیں؟ اب جیسے کہ آپ شیف ہیں, اب آپ شیف ہیں اور یا آپ کے ہاتھ میں ایک ٹیلنٹ ہے, آئی ڈاؤٹ کہ آپ کی مسز اسی لیول کا کھانا بناتی ہوں گی جس کا آپ بناتے ہیں, یا وہ اسی لیول کا. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہو نہیں سکتا, یعنی کہ آپ کا لیول. تو کیا پھر آپ ان کی خدمت کرتے ہیں, کھانے بناتے ہیں, لاڈیاں کرتے ہیں؟ سچ بولنا ہے, ہم ان کو فون کر دیں گے. نہیں, لاڈیوں کی بھی بات نہیں ہے. جو میرے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے, ہم لوگ ہر روز ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. آج تو میں باہر کھڑی ہوئی تھی ویورز گیٹ کے کہ ذیشان صاحب کب آئیں گے, تو ہم ان سے پوچھیں کہ آج کیا لے کے آئے ہیں. وہ بیچارے پریشان ہو گئے تھے, کاشف بھائی اور میں دونوں باہر کھڑے ہوئے آپ تھے. میرے برتن دھونے پہ اعتراض کر رہی تھے تو وہ اپنی بیوی کے لیے کھانا بناتے ہیں. وہ اپنی, میں نے آپ کے بالکل اعتراض نہیں کی, میں بہت امپریس ہوئی اپنے بھائی سے. میں نے گلا یہ کیا تھا کہ بہن کا ایک بھانڈا آج تک نہیں دھویا. نہیں, وہ صرف معاشرے میں کہتے ہیں, بہن کے صرف سر پہ بھانڈے توڑتے ہیں, فرق یہ ہے. معاشرے میں کہتے ہیں تھلے لگ گیا, جس کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہو, اصل میں معاشرہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی شادی کو کامیاب کرنا ہے یا معاشرے کی نانسنس کو سننا ہے. صحیح بات. ایز اے شیف, کامیاب شادی کا راز جلدی سے بتائیں مجھے. بس یہ کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں, خیال رکھیں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں, اس سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے. مسز ذیشان, آپ سن رہی ہیں یہ بات؟ آپ بھی یہ بڑا سیریسلی اس بات پہ توجہ دیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے. آپ تھینک یو سو مچ, سوری آپ کو آن دا اسپاٹ میں نے ڈال دیا, آؤٹ آف دا لوپ بات کی. لیکن بات یہ کہ ویورز الٹیمیٹلی سب کا ایک ہی اوپینین ہے کہ آپس میں بنا کے رکھنی ہے. جی مرغوب صاحب. آپ قوت پوچھ رہے تھے نا, راز یہ ہے, ایک تو قوت برداشت, اور دوسرا بزرگوں نے کہا ایک چپ تے 100 سکھ. دونوں چپ رہیں, سکھ بڑے سکھ میں رہیں گے. ہم ادھر چپ ہو جاتے ہیں اور نیوز کی بریک پہ چلے جاتے ہیں. چلیں جی. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم آ گئے کشمیر کے کچن میں. یہاں پہ ایک ڈسکلیمر دینا ضروری ہے کہ آج افطاری کے لیے اسپیشلی ہمارے لیے مرغوب احمد حمدانی صاحب کی مسز نے مغز بنا کے بھیجا ہے. اب اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے اندر دماغ کی کمی ہے یا ایک لاڈ کیا گیا ہے, اس پہ ہم بعد میں تبصرہ کریں گے افطاری کے دوران, کیونکہ ایسی باتیں افطاری میں نہیں کرنی چاہیے. جی, کیا سچویشن ہے ہمارے ڈونر کباب کی؟ ہاں جی, آج ہم بنائیں گے, بنا لیا آلموسٹ ہم نے تقریباً ڈونر کباب. اس سے پہلے جو ہے نا اس کے جو انگریڈینٹس ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا دوں, اس کے بعد اس کا طریقہ کار.
اس میں ہمارے پاس گارلک مایو ہے, آئس برگ ہے, سالٹ ہے, ساور کریم, بلیک پیپر کرش, وائٹ پیپر, بلیک اولیوز, گرگن پکلز, اور یہ تھوڑا سا گارلک ہم نے لہذا رکھا ہوا. ٹھیک ہے, اس کا بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مٹن کا قیمہ لینا ہے. مٹن کے قیمے میں تھوڑا سا گارلک, تھوڑا سا چوپ آنین, اس کے بعد ہم لوگوں نے سالٹ, وائٹ پیپر, اس طرح کی چیزیں ڈال کے اس کو ہم لوگوں نے مکس کر لینا ہے. مکس کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو پین کے اوپر کباب کی شیپ میں اس کو بنا کے رکھ لینا ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے لینی ہے پیٹا بریڈ. پیٹا بریڈ کی کو ہم لوگوں نے گرم کر کے اس کی بیس کے اوپر ہم لوگوں نے لگانا ہے یہ گارلک مایو جو سوس ہوتی ہے وہ لگانے کے بعد ہم لوگوں نے لگانی ہے آئس برگ. آئس برگ کے ساتھ تھوڑے سے اس کے اوپر گرگن پکلز ہوں گے, ساتھ میں اس کے اولیوز آئیں گے, اس کے اوپر ہم کباب رکھ کے اس کے ٹاپ پہ تھوڑا سا جو ہے ساور کریم جو ہے نا وہ لگانے کے بعد ہم اس کو رول کر دیں گے. رول کرنے کے بعد یہ جیسے میں نے آپ کے سامنے اس کو رکھا ہے تو یہ اس کی پریزنٹیشن جو ہے نا وہ یہ ہے. awesome. تو یہ ہے ہمارے انڈیگو ہائٹس ہوٹل اینڈ سویٹس کی بہت ہی اسپیشل ڈونر کباب کی ریسیپی پریزنٹڈ ٹو یو بائی ایگزیکٹو شیف ذیشان بٹ. ہمیں اب چلنا ہے دعا کی طرف, کیونکہ ویورز جہاں باقی سب چیزیں دیگر ایکٹیویٹیز ضروری ہیں وہاں پہ دعا کی طرف اب جانا ضروری ہے. تو چلیں مفتی احمد علی کی طرف چلتے ہیں جو خطیب ہیں آف لاہور گرینڈ ماسک. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما دے کہ پوری دنیا سے کرونا کی وبا کو ختم فرما. اے اللہ لوگ عاجز آ چکے ہیں. اے اللہ اب تو وہ کافر بھی پکار اٹھے کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے, آسمان والا کچھ کر سکتا ہے. اے اللہ ہماری مدد فرما دے, ہماری مدد فرما دے. اے اللہ ان حالات کی وجہ سے اے اللہ حیوانات بھی ترس اٹھے ہیں. اے اللہ تو ان کی دعاؤں کو رد نہ فرما, اپنی رحمت کی بارش کو چلا دے, رحمت کی ہواؤں کو چلا دے, رحمت کی ہواؤں کو چلا دے. اے اللہ قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری حکومت والوں سے وہ کام کروا جس سے اللہ آپ بھی راضی ہوتے ہیں, آپ کے نبی بھی خوش ہوتے ہیں. اے اللہ ان کاموں سے انہیں بچا لے اے اللہ جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں, آپ کے نبی ناراض ہوتے ہیں. اے اللہ مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما, مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما. اے اللہ, اے اللہ ہماری حکومت, ہمارے عساکر, ہماری فوج کی حفاظت فرما دے جو دین کی تعاون کے لیے اے اللہ لگے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, بن مانگے عطا فرما دے. اے اللہ جو حضرات بچیوں کے سلسلے میں رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی غائبی مدد فرما. اے اللہ جتنے بھی مریض ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ ہماری مساجد کو آباد فرما, ہمارے مراکز کو اے اللہ ہمارے تبلیغ کے مراکز کو آباد فرما. اے اللہ جو تبلیغ والے بیمار ہوئے ہیں اے اللہ وہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے نکلا کرتے تھے, ربا ان کی مدد فرما دے, ان کی مدد فرما دے, ان کی مدد فرما دے. اے اللہ اس ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما.
اس کو امن کا، ہدایت کا، محبت کا مرکز بنا دے، امن کا، ہدایت کا، محبت کا مرکز عطا فرما دے۔ اے اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ہم سب کو بچا لے، ہم سب کو بچا لے۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ربا ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق